अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड चलिए आज की लेसन का आगाज़ करते हैं। आज हम शुरू करेंगे सूरह अल बकरा की आया नंबर 183 183 से इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमुन मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुवा खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले और उसकी ताकत रखने वाले फिदिया में एक मिस्कीन को खाना दे। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो उसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोज़े रखना ही है अगर तुम बाइल्म हो। और ये सिर्फ लिमिटेड नंबर्स हैं, गिने चुने अयाम हैं जिनमें हमने रोज़े रखने होते हैं। यानी कि पूरे साल हम खाते पीते हैं और सिर्फ एक महीना होता है जिसमें हमने नहीं खाना पीना या कुछ और जो हदूद हैं उनको फॉलो करना है, वो सिर्फ एक महीने के लिए। और वो असल में हमारे लिए ही बेहतर होता है, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए, हमारी सेल्फ कंट्रोल के लिए, और हमें ताकि हम लर्न कर सकें, ताकि हम सीख सकें कि हमने अपनी चीज़ों को किस तरीके, अपनी ख्वाहिशात को कैसे कंट्रोल करना है। जब हम हक हलाल की चीज़ों से रुकेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे में ताकत आएगी और हम हराम चीज़ों से भी अपने आप को बासानी रोक सकेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सहूलतें भी दी। इस्लाम बहुत सख्त टाइट मज़हब नहीं है, इस्लाम में बहुत ज़्यादा लचक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमेशा हमारे लिए आसानियाँ ही मुंतखब की हैं और हर चीज़ में हमें सहूलत दी है। तो जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हम सब पर, उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सहूलतें भी हमें दी। यानी कि अगर कोई शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो उस वक्त रमज़ान में रोज़े ना रखे, बल्कि बाद में वो अपनी गिनती को पूरा कर ले। यानी कि जितने रोज़े उसके छूट गए हैं वो रमज़ान के बाद रख सकता है। और अगर वो बाद में भी नहीं रख सकता तो फिर एक रोज़े का फिदिया जो है वो एक मिस्कीन को खाना खिला दें। सबसे अफजल काम है कि रोज़ा रखा जाए, और अगर किसी वजह से हम रोज़ा नहीं रख सकते तो उसका फिदिया अदा कर दें। और अगर फिदिया अदा करने के बाद भी किसी वक्त हम महसूस करते हैं कि अब हम बिल्कुल ठीक हैं और हम रोज़ा रखने की इस्तिताअत रखते हैं तो हम रोज़ा रख सकते हैं और उसका हमें इंशाअल्लाह बहुत अजर मिलेगा। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ानि फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुमहु वमन काना मरीदन औ अला सफारिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हदायत करने वाला है और जिसमें हदायत की और हक को बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए इसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हदायत पर उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। इसमें दोबारा यही कहा जा रहा है
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ اس کا روزے کو بعد میں اس کی گنتی پوری کر سکتے ہیں، یعنی کہ رمضان ختم ہو جانے کے بعد جب وہ سفر نہ کر رہے ہوں یا جب ان کی صحت ٹھیک ہو جائے تو وہ دوبارہ سے روزے رکھ سکتے ہیں جتنے بھی ان کے چھوٹ گئے تھے. اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اور رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا، یعنی کہ قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا. رمضان المبارک کی مبارک رات لیلۃ القدر میں اس قرآن کو اتارا گیا. تو قرآن تو ہماری زندگی ہے، قرآن تو سب کچھ ہے، اور وہ اس بابرکت مہینے میں نازل کیا گیا تو اس بابرکت مہینے کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس وجہ سے ہمیں اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. وہ کیسے کہ ہر کام جتنے زیادہ اچھے کام ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے، یعنی کہ اپنی پوری کوشش لگا دیں کہ اس مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہتے ہیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، تم جب چاہو مجھ سے بات کر سکتے ہو. نہ دن نہ رات نہ صبح نہ شام، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، کسی جگہ کی فکر نہیں ہے. تم کہیں پر بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، مجھے پکارو اور میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں. اور سبحان اللہ، وہ سب سے زیادہ قریب بھی ہے اور سب سے زیادہ پاورفل بھی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی دل کی ہر بات اور ہر دکھ شیئر کیا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے اپنی ہر مشکل کا حل مانگا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں سنوں گا، میں جواب دوں گا اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ رب العالمین ہے اور وہ ہم سے اتنے قریب ہے اور وہ ہماری دعائیں سنتا ہے. ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا اور ہمیں بے انتہا نوازتا چلا جاتا. در بدر کی ٹھوکریں مت کھائیں، ایک اللہ سے جڑ جائے، وہ ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے. وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو دنیا کی ہر دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہے. چاہے پوری دنیا اس زور لگا لے کہ وہ آپ کو نہ ملے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں آپ کو نہ دینا چاہے تو پوری دنیا بھی زور لگا لے تو کوئی آپ کو نہیں دلا سکتا. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن تم بھی میری بات مانا کرو. یہ ون سائیڈڈ چیز نہیں ہے. بہت حد تک ہے بھی، ہمارے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور پھر بھی ہمیں عطا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک لمٹ تو رکھنی چاہیے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری بھی بات مان لیا کرو، مجھ پہ ایمان رکھو، یقین رکھو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَأْنُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کی تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ جیسا کہ ہم جانتے کہ روزے میں کھانے پینے کے علاوہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کی بھی اجازت نہیں، لیکن وہ دن کو اجازت نہیں ہے، لیکن رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا، یعنی کہ رات کو روزہ کھولنے کے بعد صبح روزہ رکھنے کے ٹائم تک یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جب روزے کو فرض کیا گیا تو اس وقت لوگوں یہ احکامات کلیئر نہیں تھے، تو لوگوں کو کچھ ڈاؤٹس تھے، اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم سے جو غلطی ہوئی میں سب جانتا ہوں، لیکن میں تمہیں معاف فرماتا ہوں، اور اب میں نے تمہارے لیے اجازت رکھی ہے کہ تم پوری رات کھا بھی سکتے ہو اور اپنی بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہو، کیونکہ بیویوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سکون کا باعث بنا دیا ہے۔ یہ صرف بیویاں نہیں بلکہ مرد اور عورت، ہسبینڈ اینڈ وائف، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے، ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ لباس کیسے ہیں کہ لباس جس طرح ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ہر عیب کو چھپا لیتا ہے، تو اسی طرح ہسبینڈ اینڈ وائف بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی یہی کچھ کرنا چاہیے کہ اپنی ایک دوسرے کی جو بھی عیب ہیں ان کو چھپا لیں اور ان کی خوبصورتی کو عیاں کریں اور ان کو ہر دکھ تکلیف پریشانی کے ساتھ سے پروٹیکٹ کریں، ان کی حفاظت کریں۔ لیکن جب مسجدوں میں آپ اعتکاف بیٹھے ہو، رمضان میں مسجد میں اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں مرد، تو اس وقت وہ بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ جو بات ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ دس از اٹ، یہ لمٹ ہے، اس کو کبھی کراس مت کرنا، جیسے کہ ہم نے اسی آیت میں پڑھا کہ پہلے شروع کے لوگوں کو چونکہ کلیئر نہیں تھا تو وہ چلے جاتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن یہاں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں نے تمہیں رات کی اجازت دے دی ہے، اس کے بعد غلطی مت کرنا۔ اور مسجد میں تو بالکل اعتکاف کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، تو ہمیں جو ہے سختی سے اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو کھول کے واضح طور پر بیان کرتے ہیں، کیونکہ قرآن اور اسلام صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری لائف کو کس طریقے سے گزارنا ہے، ہم نے وہ وے آف لائف ہے، اس کو پڑھ کے ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن میں وہ بتایا جاتا ہے۔ تو جب زندگی گزارنی ہے تو پھر ہر بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کے ہمیں بتاتے ہیں، اور ہمیں بھی کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی بات اگر ہمیں پوچھنی ہو تو پوچھ لینی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم غلط کام کرتے رہیں۔ ایک اور بھی چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی کہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جب سفید تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ تو ایک ریورٹ مسلمہ نے مجھ سے پوچھا، جو جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ اس سے پہلے کرسچن تھی، تو اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، تو پہلا ہی رمضان تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں صبح اٹھ کے مطلب سحری کے وقت تو میں باہر اٹھ کے جا کے دیکھتی رہتی ہوں کہ کب وہ سفیدی مجھے نظر آئے تو میں اپنا روزہ بند کروں۔ تو
اب تو بہت زیادہ سہولتیں آ گئی ہیں الحمدللہ، ہمارے لیے بہت سارے ریسورسز ہیں. تو ہمیں یہ اس وقت کی بات ہے جب مطلب آپ کو صرف انہی چیزوں پہ ریلائی کرتے تھے آپ. تو پھر میں نے اسے کہا کہ تمہارے لیے بہت آسان یہ ہے کہ فجر کی نماز کا جو مقررہ وقت ہے اس سے آپ 5-10 منٹ پہلے اپنا روزہ بند کر لیں، تو وہ بالکل فائن ہوگا، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے اور اس میں زیادہ ثواب ہے، تو سحری کھا کے روزہ رکھنا چاہیے. اور بہت زیادہ یعنی کہ کچھ لوگ اگر رات کو ہی روزہ رکھ لیتے ہیں کہ بس ہم نے کھا لیا اور دوسرے دن سحری نہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے، گناہ نہیں ہے اس میں، لیکن افضل یہ ہے کہ ہم سحری کے وقت اٹھیں اور بے شک ایک کھجور کھا لیں، ایک کپ دودھ کا پی لیں، لیکن یہ ہے کہ سحری کرنے سے اس کے فضائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، قرآن کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ہمیں ہمت دے، توفیق دے، سمجھ دے. اور کوئی بھی مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو تو انشاءاللہ I'll be happy to answer. ہم سب کو مل کے اس سفر کو جاری رکھنا ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سفر پر قائم و دائم رکھے اور ہدایت دے اور سیدھی راہ پر چلائے. اور ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو پڑھنے پڑھانے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.